आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सिंध में करप्शन का जाल, बड़ी मछलियों का शिकार, पीपल्स पार्टी हो गई नाराज और अब मजीद क्या ऑप्शन है उसके पास। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आसिफ अली जरदारी के ऊपर अगर डायरेक्ट हाथ डाला जाता है, एक जंग की इब्तिदा करने के सिवा कुछ नहीं होगा। जी साहब आए मेरे पास, खैर वो ले आए कुछ ये सबूत हैं। मैंने कहा ये कोई सबूत एविडेंस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा क्यों सिंध को आप हमला कर रहे हैं। जुर्म और सियासत दो अलग-अलग चीजें हैं। डॉक्टर आसिम भी गिरफ्तार हो गए, रेंजर्स को 90 दिन का रिमांड भी मिल गया। क्या ये इब्तिदा है जंग की, गिरफ्तारियों की? जंग इसलिए कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर हाथ डाला जाएगा। अब उन पर हाथ क्यों डाला जाएगा और कौन डालेगा ये बात किसी को नहीं पता, अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शायद कोई इंकिशाफ हुआ हो, वही तो अब आ नहीं सकती। हो सकता है कि किसी अपने नहीं खबर दे दी हो। वैसे भी कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, और कहने वाले तो कहते हैं कि डॉक्टर आसिम जैसा घर का भेदी अगर हाथ लग जाए तो लंका ढाई नहीं जाती बल्कि डुबोई जाती है। बदउनवानी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अयान अली की करेंसी स्मगलिंग, लॉन्च के जरिए करेंसी स्मगलिंग, एक वजीर के घर में अरबों रुपए की करेंसी, फिशरीज, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल और बल्दिया में बदउनवानी और करप्शन। अब जब सब मामलात पर गिरफ्त करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ा गया है तो मफाहिमत के कंबल से निकलकर मफाहिमत के वास्ते दिए जा रहे हैं। अवाम जानना चाह रही है कि क्या यही जमहूरियत है, और क्या इस पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अवाम खड़े होंगे जो करप्शन का दिफा करना अपना अव्वलीन फर्ज समझ रही है और इसी को अवाम की खिदमत करार दे रही है। सवाल ये भी है कि क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत अब बंद गली में महसूर हो चुकी है और क्या अब इसके पास अपने दिफा के लिए कुछ बचा है। लेकिन तमाम मसाइल से सबसे बड़ा मसला सामने ये है कि रेंजर्स ने वजीर आला सिंध कायम अली शाह को डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी से पहले एतमाद में नहीं लिया था, जबकि रेंजर्स उनके अंडर है और इस बात पर वो आज शदीद गुस्से में थे क्योंकि जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। और वो तो इतने जिम्मेदार शख्स हैं कि बकौल खुद कायम अली शाह की उनकी पार्टी क़यादत ने डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर उनको जिम्मेदार करार दे दिया है। तो ऐसे जिम्मेदार इंसान के साथ ऐसी गैर जिम्मेदारी कि डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी से पहले उनको बताया भी नहीं, उनको पता भी नहीं चला, किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इसकी शिकायत होगी वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जो पता नहीं क्यों सिंध पर हमला कर बैठे हैं। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारे ऐसा क्यों कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों सोच रही है। इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा हैं अनवर बेग साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनजादा चटान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अनवर बेग साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपकी मौजूदगी आज प्रोग्राम में इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आप उन लोगों में शामिल हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रा करीब से जानते हैं और शायद जो मौजूदा खराबियां हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी में आप उनको भी जानते हों। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार उसमें ये सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम दिया जा रहा है, हमें बताया जाए। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखें बीबी, जहाँ तक करप्शन का तल्लक है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ करप्शन एट एनी कॉस्ट। ठीक, पिछले 2008 से आपने देखा, ख़ास तौर पे हम सिंध की जो बात कर रहे हैं, आपने अपने इंटरव्यू में बात की, सिंध के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे मेरे फॉर्मर दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं मेरे जी। जिस तरीके से सिंध को लूटा गया है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया गया है, जिस तरीके से 10,000 टारगेट किलिंग्स हुई हैं जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई आवाज उठेगी ना। पैगाम क्या दे रहे हैं इनको? पैगाम कोई नहीं है, देयर इज नो पैगाम टू एनीबडी। देखें,
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کرپٹ ہے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو, he has to be accountable to the rule of law. Periods. I mean اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ سمجھ سب کو آ رہی ہے, سب کو ہر چیز کا پتہ ہے. بی دیکھیں میری بات سنیں, آپ دبئی, لنڈن, پیرس, ادھر ادھر جائیں, لسٹیں کی لسٹیں, پیلیسز ہیں, اور سندھ کنگال ہو گیا, اور سب کے ہی ہیں. ابھی جیسے ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں, سب کے ہیں. Everybody has to be accountable. دیکھیں اب کب تک لوٹتے جائیں گے اور آپ قرض پہ کب تک چلتے جائیں گے؟ آپ لون پہ لون لیے جا رہے ہیں, ظاہر ہے ملک تو چلنا ہے نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اکراس بورڈ. اور سر یہ گلا وہ کر رہے ہیں نا کہ صرف آپ کو سندھ نظر آ رہا ہے, سندھ میں کرپشن نظر آ رہی ہے, کرپٹ لوگ سندھ میں نظر آ رہے ہیں, آپ کو نون لیگ میں نہیں. اس وقت دیکھیں پہلے ایم کیو ایم کہہ رہا تھا کہ جی خالی ایم کیو ایم ہے, پھر اب پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا, باری کی بات نہیں ہے. جو بھی کرپٹ آدمی کسی بھی ہماری پولیٹیکل, آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کی آئے گی؟ وائی ناٹ, اف دیر از اے کرپٹ مین he should stand trial. اگر کرپٹ ہے تو آپ کے خیال میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, I am nobody to judge کہ بھئی وہ کون کرپٹ ہے یا نہیں ہے. اگر I am not an investigation agency, ٹھیک ہے نا, اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے, مثال کے طور پہ ڈاکٹر عاصم لے لیں, اگر ڈاکٹر عاصم کو انہوں نے پک اپ کیا ہے تو آئی ایم شیور ایسے تو نہیں پک اپ کیا ہوگا. آپ لوگوں کے خلاف دیکھیں, ایک وہ جج نے فیصلہ دیا الیکشن ٹریبونل کا, آپ لوگوں نے جج کے خلاف باتیں شروع کر دی, کوئی گرفتاری ہو گئی, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, that I condemn. I mean I am telling میری لیڈرشپ نے یہ غلط کیا ہے. They should have not attacked the judge. اگر ایک جج نے ججمنٹ دی ہے, you have a superior court, آپ ادھر جاتے. میں نے یہ اپنی لیڈرشپ کو میسیجز بھیجے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. جو غلط بات ہے I will admit, بٹ جو کرپشن کی چیز ہے میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. لگ رہا ہے نون لیگ میں آپ کا جو سٹے ہے وہ کچھ شارٹ ہونے والا ہے. شارٹ ہے. I will speak the truth. I spoke the truth in People's Party and I was thrown out and I'll speak the truth. اگر مجھے دیکھیں, میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ایک بات کر رہا تھا, جب میں پالیٹکس میں آیا نا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ ڈونٹ لائی ٹو دا پیپل آف پاکستان اینڈ ڈونٹ لوٹ پبلک منی. سر ایک بات اور بتا دیں پھر ذرا میں آگے چلوں گی. ساری پیپلز پارٹی تو ناراض ہے, لیکن قائم علی شاہ صاحب ہیں نا, انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سندھ پر حملہ آور ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا میں نے وزیر اعظم سے یہ شکایت کی ہے, سوال کیا ہے کہ آپ سندھ پر حملہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے, کسی کو بھی گرفتار کر لو, اور یہ سب کچھ کیا وفاقی حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ شاہ جی ہمارے بڑے ہیں, سب کے بڑے ہیں. I think it's time for him to go home. ان کا اب کام نہیں ہے سندھ میں. He should resign and he should pack up from politics. تو ویسے ایک سینئر پولیٹیشین ہے پیپلز پارٹی کے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملاقات ہوئی قائم علی شاہ سے, انہوں نے کہا بھی 2-3 باریاں اور ہیں ہماری, اس کے بعد تو تم بچوں نے ہی سنبھالنا ہے پارٹی کو, تو وہ تو 2-3 باریوں کے اور انتظار میں ہیں. I mean he's too old to carry that board in Sindh, unfortunately. ٹھیک ہے. اچھا چٹان صاحب, کیا یہ سمجھا جائے کہ وفاق میں حکومت کرنے والی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے حالات سے اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ اب وہ سندھ کارڈ کھیلنے کی طرف آ گئی ہے؟ کیوں یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے سندھ پر حملہ کر دیا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بدعنوانی, کرپشن, کرپٹ لوگ صرف سندھ میں ہی نظر آ رہے ہیں, باقی صوبوں میں نظر نہیں آتے؟ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح کہ آپ نے اپنی شروعات میں کلمات فرمائے کہ ہم مفاہمت سے نکل رہے ہیں, تو ہم مفاہمت کو نہیں چھوڑ رہے. پالیسی ہے آپ کی وہ تو. ہم نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی ہوں, نہ ہم اس طرح کے کسی عمل کا حصہ بنیں گے جس کے ذریعے سے جمہوریت کو نقصان ہو, اور نہ ہم خود اپنے سے اسی طرح کا کوئی اقدام کریں گے جو جمہوریت. لیکن جنگ کریں گے آپ اگر زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالا تو؟ اس پہ آگے چل کے بات کریں گے, آپ مکمل کر لیں. میں بات کو مکمل کر لوں. ہم خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو کرپشن ہے اس کے خلاف کارروائی ہو, اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ملک میں جب بھی احتساب ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا ہے. 5 سال کو گیلانی صاحب کو جیل میں رکھا, 5 سال میں باعزت بری ہو کہ وہ پھر آ گیا اور ملک کا وزیر اعظم بنا. 11 سال آپ نے زرداری صاحب کو جیل میں رکھا, 12 کیسز بنائے, 12 میں سے 9 کیسز ایسے تھے جو مشرف کے دور میں اس میں ہم بری ہو گئے, اور ہائی کورٹ کے جو جج تھے اس کو سپریم کورٹ نے گھر بھجوا دیے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے بے شک آپ کارروائی کریں, لیکن کل پرسوں ایک لسٹ پیش کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے نیب نے,
اور اس میں سب لوگوں کے نام میگا اسکینڈلز کی تھی. سب لوگوں کے نام ہے. سر ابتدا کہیں سے ہو گئی, تھوڑا ویٹ کر لیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح کام کہاں تک جاتا ہے. پہلے ہی شروع کر دیا, اس کو دیکھو اس کو دیکھو. سر اپنی خرابیوں کو چھپا رہے ہیں. میرٹ کریں نا. اس میں ایسے کیسے پڑے جو 16 سال 17 سال 18 سال سے وہ نہیں چلے. تو اگر آپ نے پھر اٹھانا ہے تو کل پرسوں کا کیس کو چھوڑ دیں. وہ پرانے کیس جو 15 سال 18 سال سے نہیں چلا ہے پھر ان کیسوں کو اٹھائے. منشا صاحب کو تو آپ کے کیس کو 18 سال بعد اٹھائیں. منشا صاحب کو جی گیلانی صاحب کے کیس کو 18 سال بعد اٹھائیں. پھر گیلانی صاحب کا کیس بالکل 18 سال بعد نہیں اٹھائے, لیکن اگر آپ نے 1-2 کیسوں کو اٹھانا ہے اور باقی کو آپ کہہ رہی ہے نا کہ سب کو ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر میرٹ پہ اٹھائیے. میں نے کب کہا ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے؟ آپ نے کہہ دیا, ابھی کہا. اپنا ریکارڈنگ پھر دوبارہ سن لے. میں نے تو نہیں کہا کہ سب کو ایک ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک ساتھ اٹھائے. اور منشا صاحب کو تو آپ بلاتے ہیں, آپ کا گلہ ہے جی. عرض سنیں, منشا صاحب کو بلاتے ہیں بہت احترام کے ساتھ. ان سے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ عدالتوں میں اپنے آپ کو بھی گناہ ثابت کریں, کہ گناہ ثابت نہیں ہوئے آپ کو سزا دیں گے. اسحاق ڈار صاحب کو آپ وارنٹ نہیں نکالتے. امین فہیم صاحب جو کینسر کا بیمار ہے اور جو باہر علاج کے لیے گیا ہے, ان کو آپ مفروض قرار دیں کہ اس کے خلاف وارنٹ نکالیں, ناقابل ضمانت گرفتاری جاری ہو چکی. آپ تو یہ تصور کریں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور سندھ کے علاوہ کرپٹ کوئی نہیں. تھوڑا سا رک جائیں, دیکھ لیں یہ پروسیس کہاں تک جاتا ہے سر. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپشن کا دفاع کبھی نہیں کرے گی. آپ نے کہا نا کرپٹ لوگوں کا کیا کریں گے؟ کرپٹ لوگوں کا بھی دفاع نہیں کریں گے. تو پھر ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے, الزامات ہیں, ثبوت پیش کیے ہیں سی ایم سندھ کو, ڈی جی رینجرز نے. ہم نے یہ نہیں کہا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم کو پہلے آپ نے گرفتار کرنا ہے, بعد میں کیس ڈالنی ہے, بعد میں جی آئی ٹی کرنی ہے, تو اس طرح دوسروں کے ساتھ بھی کریں. ٹھیک, تو ابھی رک جائیں, ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں, کیا پتا آگے دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. آپ تو کہہ رہے سر آپ کو ڈر تو نہیں ہے کہ 90 دن میں کوئی مزید پولے نہ کھل جائیں, کوئی مزید فائلیں نہ کھل جائیں ان کے ذریعے؟ جتنا کھلوا سکتے ہیں کھول دیں. ہم پہلے بھی عدالتوں میں پیش ہوئی ہیں, ہم آج بھی عدالتوں میں پیش ہوں گے. ہم پہلے بھی جیلوں میں رہے ہیں, ہم آج بھی. وہ لوگ اس کا فکر کریں جو سب سے زیادہ ہمارا ہوا ہے. سب سے زیادہ کرپشن بھی آپ نہیں کی ہو. اگر کی ہو تو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ 11 سال زرداری صاحب کو رکھے, 11 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھے, کیوں سزا نہیں ہوئی؟ 5 سال گیلانی صاحب کو رکھے, کیوں سزا نہیں ہوئی؟ سوال تو ایسا کیوں سزا نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر عاصم کرپشن کے الزامات, پیپلز پارٹی کا غصہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, اور معاملات جاتے ہوئے زرداری صاحب کی طرف. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ سندھ میں ایم کیو ایم کے بعد اب پیپلز پارٹی کا نمبر آ گیا؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ ایک میثاق جمہوریت جو ہے وہ افواج پاکستان اور پاکستان کے نئی سوچ کے ساتھ بھی ہو جائے. اس میں کرپشن کے اوپر پردے پڑ جائیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں. لیکن ایک دلچسپ بات ہے, وہ کیا؟ وہ بڑی عجیب ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے, ڈاکٹر عاصم پر ہاتھ نہ ڈالا جائے, طارق پر ہاتھ نہ ڈالا جائے, بیگ صاحب. لیکن وہ جو 230 ارب روپے کی دستاویزات ہیں ان کے وجود سے کوئی پیپلز پارٹی کا نہ تو کوئی لیڈر انکار کر رہا ہے, ابھی تک ان کی تردید نہیں آئی ہے, اس کو سازش نہیں قرار دیا گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم پر ہاتھ نہ ڈالیں, آپ سندھ پر حملہ نہ کریں. انہوں نے کرپشن کا وہ جو ڈھیر ہے 2.3 بلین ڈالر کا, غلط بات تو نہیں کرے. میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں یہاں پہ. اگر میں نے کہا ہے کہ ہم پہ ہاتھ نہیں ڈالے تو پھر آپ اس طرح کہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم پہ پہلے ہاتھ ڈالے, لیکن جو نیب کے لسٹ میں جو سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہے اس میں جو لوگ ہیں ان سب پہ ہاتھ ڈالے. میں یہ کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں ہم پہ ہاتھ نہیں ڈالے, اس طرح بالکل پیپلز پارٹی میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت, جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اسپیشلی ڈاکٹر عاصم کی جو گرفتاری ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد زرداری صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے, حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں؟ دیکھیے پارس, ایک چیز دیکھنے کی ہوتی ہے, جتنے جس کے ساتھ تعلقات قریبی ہوتے ہیں اتنی ہی شک کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر عاصم سے میرے تعلقات نہیں تھے, کس کے تھے؟ زرداری صاحب کے تھے. لہذا شک کی گنجائش جو ہے یا شک کا جو سفر ہے وہ زرداری صاحب ہی کی طرف ہوگا. دوسری یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں کوئی چھوٹی مچھلی نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی ہیں جن کے نام پر 75 ارب روپے کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے ان دستاویزات میں, جن کی مقدار 230 ارب روپے ہے. بالکل ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
وہ جو اتنی بڑی میرے بازو سے بھی طویل لسٹ ہے, یہ آپ کے میز سے بھی طویل لسٹ ہے, اس میں تو 100 کچھ لوگوں کے نام ہیں. 150 اس میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے ملازم اور حاضر نوکری وزیروں اور سیکرٹریوں نے کبھی اتنے قبل از وقت, قبل از گرفتاری ضمانتیں نہیں کرائی تھیں. تو یہ خوف جو ہے کسی حقیقت پر مبنی تو ہے نا. سر وہ سندھ کا چیف سیکرٹری ہے نا, وہ بھی ضمانت پر ہی چل رہے ہیں. لیکن ایک بات جو مفاہمتی پالیسی کہا جا رہا ہے جو دونوں کے درمیان چل رہی ہے, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں مسلم لیگ نون اس پالیسی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ایک اہم شخص ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کر سکتی ہے یا کروا سکتی ہے, یا یہ کچھ اور قوتوں کا کام ہے؟ دیکھیں, اگر تو پرویز رشید کے بیان میں کوئی سچائی ہے اور جس کو ماننا بڑا مشکل ہے عام حالات میں, جو آج اس نے دیا ہے, اس نے کہا جرم جب کیا جاتا ہے, جو جرم ہے نا وہ اس کے اوپر تو ہاتھ ڈالا جائے گا, باقی ہم تحفظات دور کرنے کی بات کریں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ آخری وقت میں دھوکہ دہی بھی سیاست کا ایک حصہ ہوتی ہے, تو بعض اوقات میثاق جو ہے, میثاق جمہوریت جو ہے, وہ جزوی طور پر ناکام بھی ہوا کرتا ہے. ٹھیک سر, لیکن دوسری بات نا, سی ایم سندھ نے کہا میں نے وزیر اعظم سے شکایت کی, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے مجھے تو ان معاملات کا علم نہیں ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پرویز رشید نے کہا کہ ہم تحفظات دور کریں گے. انور بیگ صاحب, یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں سر کہ یہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں کہ جو دہشت گردی کے قوانین ہیں نا وہ اب سیاست دانوں پر لاگو کیے جا رہے ہیں. اور پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ہم تحفظات کو دور کریں گے. سر کیا تحفظات آپ ان کے دور کریں گے جب ڈی جی رینجرز سی ایم سندھ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے جو ہم نے انہیں کیے ہیں, کرپشن کے الزامات کے؟ دیکھیں جی, یہ سب چیزیں نیب کے پاس ہوں گی یا ایف آئی اے کے پاس ہوں گی یا رینجرز کے پاس ہوں گی, جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کی کیبنٹ منسٹرز کو یہ ساری چیزوں کا علم بھی ہوگا. تو اگر کوئی پولیٹیکلی کوئی یعنی سپورٹ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی فرام نون لیگ, probably Prime Minister can assist them, but Prime Minister cannot influence the investigation agency کہ جی آپ عاصم صاحب کو نہ پکڑیں, یا پرائم منسٹر نے کوئی اوکے تو نہیں دیا ہوگا نا کہ ڈاکٹر عاصم کو پکڑیں. انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. نہیں دیکھیں, کارروائیاں وفاقی ادارے کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو نہیں پتا. ان کو why should پرائم منسٹر کو کیوں بتائیں بھائی؟ سر انہیں نہیں پتا. why سر وفاقی ادارے کارروائی کر رہے ہیں. so what it is not necessary to inform the prime minister کہ جی ہم کل رات کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اریسٹ کیا اس کو 1 منٹ اور دوسرے دن کورٹ میں پیش کر دیا. اس کو کوئی غائب تو نہیں کیا نا. they produced him in the court the next day اور وہاں سے ریمانڈ لے لیے. پوائنٹ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. دیکھیں, پولیٹیکل انفلوئنس سے دور رکھنا پڑے گا. سر ان کو کیوں لگ رہا ہے پھر آپ نے حملہ کر دیا ان پہ؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کا ایک ایس بندہ اٹھا ہے. So the point is کہ بھئی انویسٹیگیشن ہونے دیں. اگر کورٹ کے اندر انہوں نے کوئی چیز پروڈیوس نہیں کی, باعزت he'll get out and in fact he'll have more respect. سر یہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو فری ہینڈ ہے اتنا زبردست جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, وہ بلوچستان میں کیوں نہیں, وہ پنجاب میں کیوں نہیں, وہ کے پی کے میں کیوں نہیں؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں یہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. یہ آستے آستے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور میں یہ کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے. یہ پاکستان کے اندر 67 ایئرز میں کبھی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے. I know people who were in rags and today they are billionaires. اور یہ خالی 8 سال پہلے. میں تو ایک بندے کو جانتا ہوں. اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, لیکن جو حکومت میں ہے ان کی بھی ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. ان کو بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ بی بی, I am not denying that. I will be the first man. اگر خدا نہ خواستہ ہماری کوئی پارٹی سے بندہ اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اٹھے, کیا فرق پڑتا ہے. I mean he should be accountable to the people of Pakistan. ایک بات اور بتا دیں سر کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اور جو کرپشن ہے اس کو جو بریکٹ کیا جا رہا ہے ایک ساتھ, کیا اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں گے؟ کیونکہ انور بیگ صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پی پی او کا قانون بن رہا تھا اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ میاں صاحب ایسا نہ ہو کہ یہ قانون آپ کے اور میرے گلے کا پھندا بھی بن سکتا ہے. ان کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں. I think enough is enough in this country. بڑی کرپشن ہو چکی ہے اس ملک کے اندر, لوٹ لیا ہے. یہاں لوگوں کو کھانے کو پیسے نہیں ہیں. مجھے پتا ہے یہ ٹوانا پاکستان کا پروگرام چلا تھا. I was doing the investigation. بچوں کو بلوچستان میں اور سندھ کے اندر ایکسپائرڈ دودھ پلایا جا رہا تھا. Do you know this?
سر جس پہ الزام لگا تھا اور پھر پکڑا کون جاتا ہے؟ وہ ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور بڑی مچھیوں کو کوئی پکڑتا ہے. ایک اور بات بتا دیں, پوائنٹ جس یہ پہ ہے الزام لگا تھا وہ آج کس پارٹی میں ہے؟ کون جس پہ الزام لگا تھا, جو بھی آپ نے بات کی ہے, جس بندے پہ الزام لگا وہ آج کس پارٹی میں؟ کون سا بندہ؟ نام لیں. ابھی توانا پاکستان کے حوالے سے جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ پھر ڈرائیور کو پکڑ لیا, تو جس بندے پہ الزام لگا یا جو منسٹر تھا وہ کس پارٹی میں ہے؟ وہ تھا آپ کا ڈاکٹر نسیم اشرف تھا. وہ کہاں ہے آج کل؟ وہ امریکہ میں. اچھا, آپ اخونزادہ چڑھان صاحب آپ اپنی بات کریں, لیکن ایک بات ذرا ایک کوشچن مارک ہے, اس کو ذرا کلیئر کر دیں گے آپ؟ سر آپ لوگوں نے کہا کہ اگر زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا تو جنگ کی ابتدا ہوگی. میں آپ سے اس پہ بات کروں گی کہ کیسے ہوگی, کس طرح ہوگی, کیا جنگ ہوگی, لیکن اہم بات یہ ہے سر کہ زرداری صاحب کا تو نام کسی نے لیا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہوئی ہے, صرف آپ لوگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ زرداری صاحب کی گرفتاری ہونے والی ہے یا ان پر ہاتھ ڈالے جانے والے, یا یقین ہے آپ کو کہ کچھ لنکس ہیں اس طرح کے؟ یہ کوئی سائنس اور راکٹ نہیں ہے. اچھا, یہ تو سیدھی بات ہے. اگر کوئی سر کہا کسی نے, اب میرے بات سنیں گے, آپ سوال کرتے پھر میرے بات کو کاٹتے, یہ اچھا نہیں ہے. ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا کیسے چلا, تو آپ مجھے بولنے دیں, تو اب میں آپ کو بتاؤں گا. یہ تو سامنے سی بات ہے, اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا, جو ہم اس کو انتقامی کارروائی سمجھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا شروعات زرداری صاحب سے ہوگا. کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارچر کرنا چاہتے تو زرداری صاحب کو ٹارچر کرے گا. انور بیگ صاحب کو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو کمپلیٹ کر دیں. کسی ایجنسی نے زرداری صاحب کا نام نہیں لیا, نیب نے نہیں لیا, ایف آئی اے نے نہیں لیا, کسی منسٹر نے نہیں لیا, کسی مشیر نے نہیں لیا, کورٹ نے نہیں لیا. آپ لوگوں کو کیسے پتا چل گیا؟ جب انڈیکیٹر ہمیں ملا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ فرنٹ مین تک پہنچ گئے ہیں. پھر ادارے ہر پارٹی کے خلاف آپ کارروائی کریں گے تو پہلے اس کے سربراہ تک آپ پہنچیں گے. لیکن انور بیگ صاحب سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. انور بیگ صاحب تھوڑا سا آپ یاد کریں, 1-2 مہینے کے بعد ہے کہ جب ایک لسٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو پرویز رشید صاحب کا وہ ویڈیو نکال کے ابھی اس کو تھوڑا سا چلائے کہ وہ نیب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پگڑی اچھال ادارہ ہے, یہ صرف سیاسی انتقام کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور جس پارٹی کے میڈیا ٹرائل کرنا ہے تو وہ نیب میں اس میں کیسے بناتے ہیں, اور اس ادارے کا خود احتساب ہونا چاہیے. آپ کا نام لسٹ میں آ گیا تھا نا, تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی. تو یہ 1-2 مہینے پہلے والی بات ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے, میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈاکٹر عاصم کو نہیں پکڑو. زرداری صاحب پیش ہوتے ہیں نیب عدالتوں میں, ہمارا گیلانی صاحب پیش ہو رہے ہیں, ہمارے راجہ پر. ہم صرف یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس لسٹ میں آپ چلو افتتاح بھی اپنے پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا, بہت پہلے سے کیا, ہمارے کیسے بہت پہلے سے. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب آتے اسلام آباد اور باقاعدہ وہاں پہ پیش ہوتے. آپ مہربانی کر کے اس لسٹ کو اٹھائے, اس میں ان لوگوں سے بھی پوچھے جنہوں نے مشرف کی حکومت کو تسلیم کر کے ان کے کیسوں کو ختم کیا گیا, جن لوگوں سے پیسے لی گئی ان کے بھی کیسز نکالے, اور موجودہ ٹائم پہ جو 15 سال جس کے کیسے نہیں چلے اس کے بھی کیسز چلائے. بالکل ٹھیک. طارق پرزاد صاحب, مسئلہ یہ ہے, سر کہا جاتا ہے کہ سندھ میں جو پتھر اٹھاؤ نا تو اس کے نیچے سے کرپشن نکلتی ہے, اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کرپشن اور جو دہشت گردی ہے اس کو آپ ایک ساتھ نہ جوڑیں. کیا خیال ہے, میں آپ کا تجزیہ اس پہ لینا چاہتی ہوں کہ کیا دہشت گردی صرف یہ ہے کہ کسی کو گولی سے مار دیا جائے, یا پھر بم بلاسٹ میں لوگ مر جائیں, صرف یہ دہشت گردی ہے؟ صحت کے پیسے کھا جاؤ, تعلیم کے پیسے کھا جاؤ. سر میں سوال ان سے کر رہی ہوں, سر دوسری بات کر رہی ہوں, سوال تو کریں سر. آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے میں غلط سوال کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ نیشنل ایکشن پلان میں آپ مجھے بتائیں, سر اس پہ بھی آتے ہیں جو آپ وضاحتیں مانگ رہے ہیں. میں پوچھوں گی آپ وضاحتیں مانگ رہے ہیں یا پھر آپ ضمانتیں مانگ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں؟ مجھے آپ بتائیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. پلیز. تعلیم کے پیسے کھا جانا, صحت کے پیسے کھا جانا, ہسپتالوں میں دواؤں کے پیسے کھا جانا, سرکاری نوکریاں لینے کے لیے رشوتیں بٹورنا, سرکاری زمینوں پر قبضے کرنا, وہ تھر کو بے یارو مددگار چھوڑ دینا. سر کیا یہ سب دہشت گردی نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے تو بدترین دہشت گردی ہے. آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس سے مار رہے ہیں. پارس, مالیاتی لوٹ مار سے بڑی کوئی بھی دہشت گردی نہیں ہے, کیونکہ آپ اس روپے کو ہضم کر رہے ہیں جس سے کسی قوم کے مستقبل کی تعمیر ہونی ہے, کسی قوم کے 5 سے 10 کروڑ بچوں کی منہ میں دودھ جانا ہے, ان کے لیے کھانے کا انتظام ہونا ہے. آپ انسانوں کو گولی مارنے کھڑا کر کے تو 100, 200, 50 ہزار, 10,000 لوگوں کو مار سکتے ہیں, لیکن اگر 10 کروڑ لوگوں کو مارنا ہو تو ان کی مالیاتی طور پر ان کا گلا گھونٹ دیں. گلا گھونٹنے کی ایک ہی صورت ہے جو کہ 230 ارب روپے کی دستاویزات سے نکل رہی ہیں کہ آپ سندھ کے لوگوں کی
وہ غریب بچے جو دیہاتوں میں مر رہے ہیں، جن کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، جن کی بھوک نے ان کے پیٹ کو کمر سے لگا دیا ہے، یہ دہشت گردی ناقابل معافی ہے۔ میں کسی دہشت گرد کو اس بات پر تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر وہ معافی مانگ لے، لیکن وہ دہشت گرد جو 230 ارب روپے کھا گیا ہے اور جس سے دیہاتی سندھ کے تمام بچے بھوکے مرنے کی سرحد تک آ گئے۔ جو کرپشن کے حوالے سے قوانین ہیں نا، ان میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے دفعات شامل نہیں ہیں۔ تو میں یہ انور بیگ صاحب جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ اگر سیاسی لوگوں پر دہشت گردی کے الزامات لگائیں گے اور پھر دہشت گردی کے قوانین سیاسی لوگوں پر اطلاق کریں گے، تو سر کیا یہ ٹھیک ہے کہ سب کو ایک ہی لائن میں آپ نے کھڑا کر دیا؟ ایک چیز آپ ذہن سے نکال دیں، ہم نہیں لگا رہے، یہ انویسٹیگیشن ایجنسی لگا رہی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہیں۔ پلیز آئی ڈونٹ نو، ہاؤ شوڈ آئی نو؟ بھئی میں کوئی انویسٹیگیشن آفیسر تو نہیں ہوں نا، مجھے کیا پتا، وہ تو کورٹ میں جائے گی بات۔ دیکھیں نا، وائی آر یو بلیمنگ دا گورنمنٹ؟ گورنمنٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ۔ گورنمنٹ کی مرضی، گورنمنٹ کا نہیں ہے کوئی تعلق، پلیز بیئر دس ان مائنڈ۔ یہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، گورنمنٹ کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا کہا جاتا ہے۔ بی بی وہ اب دن گئے، یو ہیو ٹو فرگیٹ دیٹ پاسٹ، یو ہیو ٹو فرگیٹ دیٹ پاسٹ۔ گورنمنٹ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں۔ سر ماڈل ٹاؤن میں تو ہم نے یہی دیکھا۔ دیکھیں میری بات سنیں بی بی، اس میں جو کراچی سندھ میں ہو رہا ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی تعلق، یہ انویسٹیگیشن ایجنسی کر رہی ہیں، انہوں نے جس بندے کو بھی پکڑیں گے، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے۔ فیڈرل کا نہیں ہے، رینجر فیڈرل کا نہیں ہے بھائی میرے انویسٹیگیشن آپ کے انٹیریئر منسٹر کے ماتحت انڈیپینڈنٹ، ایف آئی اے آپ کا نہیں ہے، ایف آئی اے آپ کا نہیں ہے، کس طرح کہہ رہی ہے کہ دے آر انڈیپینڈنٹ؟ انویسٹیگیشن ایجنسیز آر انڈیپینڈنٹ، کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے اس کے اوپر۔ 14 قتل کا الزام ہے ماڈل ٹاؤن میں، کیوں ہی گرفتاری نہیں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں انصاف نہیں ملا، وہ قادری صاحب ابھی تک شور مچا رہے ہیں۔ دیکھیں if anybody is at fault they will be apprehended، اتنا میں بتا دوں آپ کو، کوئی چھوٹ کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ماڈل ٹاؤن ہو یا گلبرگ ہو یا ڈی ایچ اے ہو، جو بھی ہو۔ دیکھیں ابھی تو سندھ کا کارڈ آپ اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اس میز سے لمبی فہرست میں بیشتر لوگ سندھ کے شامل ہیں، لیکن جب اسی پیپلز پارٹی کے پنجاب سے لوگ پکڑے جائیں گے تو اس وقت اس بات کو ہم پنجاب پر حملہ کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میثاق جمہوریت کے نام پر ڈاکے کو بڑے عرصے چھپایا گیا ہے۔ 5 سال زرداری صاحب کے، دیکھیے انور بیگ صاحب کی اگر آپ بات پہ کامنٹ کر دیں سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو جو ادارے ہیں وہ اتنے خود مختار ہیں؟ کیونکہ سر دیکھیں وہ ماڈل ٹاؤن قانونی طور پر بیگ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ فیڈرل ادارے ہیں۔ فیڈرل ادارے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں اس طرف، فیڈرل ادارے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، ان کی تحقیقات آزادانہ ہونی چاہیے۔ جو شبے کی بات آپ کے ذہن میں ہے جو آپ نے نہیں کہی، میں کہہ دیتا ہوں، یا اگر کہی ہے تو مکمل کر دیتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ یہ ادارے اکثر زیر اثر آتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن اب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیب جو آئینی ادارہ ہے وہ تو کسی کے بھی ماتحت نہیں ہے۔ اس کو ماتحت اگر ذرا سا بھی اثر پڑے تو سپریم کورٹ سو موٹو لیتے ہوئے، جو کہ سو موٹو بائی دا وے سپریم کورٹ میں دوبارہ شروع ہو سر بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ نیب جس کی آپ بات کریں اس کو طاقت کا ٹونک کس نے پلایا ہے اور اس کا اثر کب تک رہے گا؟ ذرا مزید آگے بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ۔ اچھا چٹان صاحب، بریک سے پہلے ایک بات میں نے آپ سے کی تھی کہ ہم ذرا آپ سے آگے چل کے پوچھیں گے، تو وہ جو جنگ کا آپ نے اعلان کیا کہ ابتدا ہوگی اگر زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالا، سر یہ ذرا بتا دیں کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ کیونکہ ایک جانب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے، اور پھر دھرنے کرنے کی بات بھی آپ لوگوں نے مسترد کر دیا۔ سر تو اور کون سا طریقہ ہے، ذرا بتائیں گے جنگ کا؟ جنگ سے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد بندوق اور بموں والا جنگ نہیں ہے، قانونی جنگ ہے جو ہم اسمبلیوں کے اندر لڑیں گے، وہ جنگ جو ہم عدالتوں میں لڑیں گے، وہ جنگ جو ہم میڈیا پہ لڑیں گے اور ان قوتوں کے مخالفت کریں گے۔ آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں سر، میں کیوں دوں؟ زرداری صاحب نے کہا ہے آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، میں سوال کر رہی ہوں آپ سے۔ سر میری مرضی سوال ہے، جنگ کیسی؟ اینٹ سے اینٹ بجانے والی، فہرستیں نکال کے لانے والی؟ آپ اس کو اینٹ سے اینٹ فہرستیں بھی نکالیں گے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے
تو یہ لوگ بھی ان لسٹوں میں، جس طرح کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لسٹوں میں ان کو بھی نکالی، جنہوں نے مشرف صاحب کی حکومت کو تسلیم کر کے اور اس کے نام آپ نے کاٹے تھے، اس کی بھی نکال۔ یہ جنگ آپ کی کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ جو 3 سال کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ، یا جو زدائی صاحب نے بھی یہ ذکر کیا تھا نا، کس کے ساتھ جنگ کریں گے آپ؟ ابھی تو جو ہمارے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے؟ تین ادارے وہاں پہ ہمارے خلاف سرگرم ہیں، 3 ادارے ہمارے خلاف وہاں پہ سرگرم ہیں۔ ایک نیب ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے، ایک FIA ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے، اور ایک رینجر ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے نا آپ کو؟ اسٹیبلشمنٹ کو، اگر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ مجبور کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کرے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے ہر بات میں؟ اگر وہ تو آپ کو جو لگے گا، سر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے چھوڑیں، مجھے جو لگ رہا ہے فیڈرل ادارے ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ کس کے کہنے پہ؟ وہ کہنے کا آپ کو پتا ہوگا۔ سر پھر مجھے پتا ہے، سوال آپ سے کریں، آپ کہہ رہے ہیں سب مجھے پتا ہے، میں کہوں گی برا لگ جائے گا۔ کہنے کا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ادارے ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب نے کہا کہ وہ آزاد ادارے ہیں، آزادانہ طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی کے کہنے پہ اگر کر رہے ہیں؟ اگر آزاد ادارے ہیں تو پھر وہ آزاد ادارے دوسروں کے خلاف بھی، پھر اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو منسٹر ہے منی لانڈرنگ کیس ہے، اس کو بھی نکالے، حنیف عباسی کا بھی نکالے، جناب محترم شہباز شریف صاحب اور محترم نواز شریف صاحب کا بھی نکالے، اصغر خان کیس کا بھی نکالے۔ جتنے کیسز ہے آزاد ادارے تو پھر صرف اپوزیشن کو نہیں پکڑتے ہیں، آزاد ادارے تو گورنمنٹ کو بھی پکڑتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پہ ہمیں حکومت سے وضاحتیں چاہیے، یہ پیپلز پارٹی نے کہا۔ سر کیسی وضاحتیں آپ کو چاہیے؟ وضاحتیں چاہیے یا ضمانتیں چاہیے کہ آپ کے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا؟ ہمیں ضمانتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وضاحتوں کی ضرورت ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور کراچی میں جو اس کا شروعات ہوا تو اس کا کپتان چیف منسٹر کو بنایا، چیف منسٹر کے سامنے جو ادارے وہاں پہ آپریشن میں مصروف ہے وہ ہمارے جواب دہ کیوں نہیں؟ دوسری بات، یہ جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ مدرسہ اصلاحات ہوں گی، اس میں یہ تھا کہ جو دہشت گرد ہے اس کے فنڈ کو ہم بند کریں گے۔ پس پردہ جو اب آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ اب کہہ رہے ہیں وضاحت دو۔ ہم نے یہ اس میں کہا تھا کہ بین تنظیمی کسی دوسرے نام سے کام نہیں کریں گے۔ یہ بات اب سوال کروں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کی وضاحتیں چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ دوسرے صوبوں میں کتنا عمل ہوا اور کن کن شقوں پہ عمل ہوا۔ بیگ صاحب 2 سوال سر، نیشنل جو یہ پلان ہے اس پہ کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو وفاقی حکومت وضاحت دے گی؟ اور دوسری بات، کائرہ صاحب نے کل بڑے غصے میں یہ کہا کہ دہشت گردی کا پیپلز پارٹی پہ الزام نہ لگایا جائے، نہ ورنہ کوئی ادارہ بچے گا اور نہ ہی موجودہ حکومت۔ تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا الزام ان پہ نہیں لگنا چاہیے؟ ویسے سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے۔ دیکھیں بی بی فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں لگایا، میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے لگایا، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایویڈنس ہوگا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے وہ کورٹ میں پروڈیوس کریں گے۔ اور اگر ایجنسی کسی کو رپورٹ کر رہی ہے، دیکھیں ایجنسی کس کو نہیں، ایجنسی رپورٹ کرے گی کورٹ میں، وہ تو کورٹ میں لے کے آئے گی نا ایویڈنس جو ہے۔ ایجنسی از ناٹ رپورٹنگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ۔ منسٹری کو تو نہیں رپورٹ کرے گی؟ کیوں کرے گی بھئی؟ انویسٹیگیشن نہیں کیوں کرے گی؟ they will go to the court of law۔ دیکھیں نا اریسٹ کیا ڈاکٹر عاصم کو، دوسرے دن انہوں نے کورٹ میں پروڈیوس کیا اور 90 days کا ریمانڈ لیا۔ This is all as per law۔ کوئی انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں کی وہ خود سے کری تو اصغر خان کیس میں تو وزیر اعظم کا بھی نام ہے نا، ان کے خلاف تو ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سنا۔ بات سنیں نا، میں کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ کرپٹ ہے، چاہے ہماری پارٹی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں، he has to stand trial and accountable to the people of Pakistan period۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ You have to start from somewhere۔ ٹھیک، دہشت گردی کا الزام لگانا غلط ہے۔ I don't know، I am not the investigation agency یا آفیسر میں نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی انہوں نے ایکوزیشنز مسٹر اے پہ لگائی ہیں، they will produce them in the court۔ سر آپ اداروں کی کاروائیوں کو بیک تو کر رہے ہیں نا؟ کس طریقے سے بیک کریں گے؟ سپورٹ تو کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے، they are independent۔ Please bear that in mind۔ پرائم منسٹر مسٹر نواز شریف کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کر رہے۔ اٹ از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ۔ اگر اداروں پر تنقید ہوتی ہے تو آپ انہیں پولیٹیکل سپورٹ نہیں دیں گے؟ کس کو؟ اداروں کو۔ کون سے ادارے؟ اگر یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان پہ یہ تنقید کر رہے ہیں تو کیا حکومت؟ سر جو FIA ہے، میری بات سنیں، میری بات، اگر پیپلز پارٹی کو کوئی شکایت ہے they should go to the when they go to the court میں جج کے آگے بات کریں نا۔ بی بی پرائم منسٹر کے آگے کیوں بات کریں؟ پرائم منسٹر از ناٹ دا جج۔ پرویز رشید صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ہم ان کے تحفظات دور کریں گے خورشید شاہ کے؟ وہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر جو بات ہے، دیکھیں نا میری بات سنیں، MQM آ کے ملی پرائم منسٹر کو،
پرائم منسٹر جب گئے کراچی میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یعنی یہ جو کارروائی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز اس کو ہاتھ لگائے کوئی کمپرومائز نہیں. پوائنٹ یہ ہے دیکھیں بی بی تو پگڑی اچھال کراچی لگائی تو آزادی دا. the reason why کراچی کو سٹارٹ کیا ہے کیونکہ کراچی آپ کا اکنامک ہب ہے. کراچی اگر ایک دن بند ہوتا ہے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہے. You see, اور the federal government cannot afford کہ بھئی پاکستان کے ٹیکسز کم ہوتے جائیں. ٹھیک ہے سر, ایک آخری بات مجھے ذرا یہ بتائے کہ خوشی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ سندھیوں کے ساتھ بنگالیوں جیسا سلوک نہ کیا جائے, تو طارق پیرزادہ صاحب اگر کرپشن کے خلاف کارروائی ہوگی تو کیا یہ اس کو احساس محرومی تصور کیا جائے گا پھر؟ دیکھیں 4-5 لوٹ کھسوٹ کرنے والے دیہاتی سے منتخب سیاستدانوں کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے 230 ارب روپے کی چوری کی بنیاد پر جس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی بنیاد پر سندھ کے عوام کا کیا قصور. ایاز پلیجو نے, جس سے مجھے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے, آج سب سے کام کی بات کہی ہے. اس نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے, مکمل ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی نے ڈاکہ مارا. اوکے سر, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.